अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आज बात कहाँ से शुरू करूं। आज जो खुजदार में एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि एपीएस बच्चों की स्कूल की जो वैन थी बच्चियों की, उसको टारगेट किया गया, जिसमें 3 बच्चियां शहीद हो गई और उसके साथ साथ 2 अफराद और भी शहीद हुए। और उसमें जो 36 से जायद और स्टूडेंट्स से, और जिनमें असातिज़ा भी हैं, वो क्रिटिकल हैं, जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल में। जैसे ही ये वाकया नजरों के सामने आया और जैसे ये खबर आई, तो दिल में एक गुस्सा है, गम गुस्सा है, क्योंकि एपीएस का वाकया जितना भी वक्त गुजर जाए हम नहीं भूल सकते। मैंने एपीएस का वाकया पेशावर में रिपोर्ट किया है और शायद मेरे करियर का वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे वाकया है, क्योंकि जो मैंने जहां पर बच्चों की वो खौफजदा लाशें देखी थी, अकड़ी हुई लाशें देखी थी, और आज इस खबर के आने के बाद फिर से वही तमाम तर जो मंजर था मेरी आंखों के सामने घूम गया। इंडिया ने हमसे जो कल हमने जो कामयाबी हासिल की है, और फिर कल जो आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा गया, उसका रिएक्शन आना था, मगर इस तरह से आना था। ठीक है, अगर आपको हमसे दुश्मनी करनी है, लड़ाई करनी है, तो आके अपने महाज पे लड़ाई करें, लेकिन इस तरह बच्चों को टारगेट करना। और फिर वो लोग सबसे ज्यादा तो वो दुश्मन, एक वो है कि जो बाहर बैठा हुआ है, जो मक्कार है, कमीना है, और एक वो दुश्मन है जो अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। वो सहूलत को जो इस अब जैसे कि मैंने आपसे बात की कि सहूलतकारों पे अफसोस है, यानी उन बलोचों पे अफसोस है कि जो वहां पे सहूलतकारी कर रहे हैं। तो आज सरफराज भुगती, जो कि वजीरे आला है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब वो और सॉफ्ट टारगेट पे चला गया कि वो मासूम बच्चे जिनको माओ ने सुबह तैयार किया, जिनके आंखों में कितनी ख्वाब थे, अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई, तब कोई गिला हमसे भी ना हो, और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिलेगा। स्कूल गोइंग बच्चे और उन पर हमलावर होके अपने आप को बलोच कहते हो, लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे, बिल्कुल बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। वाकई सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आज जो सरफराज भुगती ने बात की है, हम सब उनके साथ हैं कि लानत है ऐसे बलोच होने पर कि तुम अपने आप को बलोच कहलाते हो, या कोई भी हो जो भी सहूलतकारी करे, चाहे वो केपीके में बैठे हुए कोई पख्तून करें दहशतगर्दों की सहूलतकारी, या किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाले, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले सहूलतकारी करें, वो भी ऐसे वाक्यों के लिए, बच्चियों के ऊपर, बच्चियों की बस के ऊपर हमला किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो इस तरह के इकदाम करें पाकिस्तान में रहते हुए, डूब के मर जाना चाहिए उन्हें। बहुत तकलीफ हो रही है आज हमें ये प्रोग्राम करते हुए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो खौफ जब बस को हिट किया होगा, दहशतगर्दी का निशाना बनाया होगा, तो वो खौफ मैं महसूस कर सकती हूँ। वो खौफ जो बच्चियों के चेहरे पर होगा, और अभी भी उनके वालिदैन जिस तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में बच्चियां जो हैं वो अस्पताल में हैं, उनके वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे हैं कि उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए बच्चियों को स्कूल भेजा था, तालीम हासिल करने के लिए एक पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं ना, एक जो मुस्तकबिल, जो बच्चे होते हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं, नौजवान जो होते हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं, और आप मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी इस तरह, इतनी बुजदिली। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। बहरहाल, अब से कुछ ही देर पहले डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि जंग है, तो फिर जंग ही सही।
لیکن ہم جنگ میں پہل کبھی بھی نہیں کریں گے. اس تمام تر واقعے پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر جمال خان رئیسانی. ایک بریک پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اور بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان ایم این اے میر جمال خان رئیسانی. جمال، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج کا انتہائی افسوسناک یہ جو واقعہ ہوا ہے حزدار کا، اس پر ہی بڑا افسوس ہوا ہے. آج میں یہ چاہتی ہوں کہ کبھی ہم ایسا پروگرام بھی کریں کہ ہم بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پر بات کریں ہوں، کبھی ہم بلوچستان کے لیے کوئی پازیٹیو بات کریں ہوں، مگر انفارچونیٹلی کوئی ایسا موقع ملتا نہیں ہے. اور آج جیسے کہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، یہ ری ایکشن تو آنا تھا، مگر اس طرح کا ری ایکشن آنا تھا، اس طرح کی امید نہیں تھی. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، ہمارے لیے بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے. اور جیسے آپ نے عرض کی کہ ہم بھی اگر کوئی ٹاک شو پہ آنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنا بلوچستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے بلوچستان کی نمائندگی کرنے کا تو ایک افسوسناک واقعے کے اوپر ہم کرتے ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہو گیا ہے اس اٹیک کے بعد کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ خاندانی دشمن نہیں، بلکہ بہت اس کو غیرت بھی نہیں ہے، اور جو ہے کاورڈ دشمن ہے، کیونکہ یہ کرائے کے غنڈے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ مودی سرکار ہر وقت جو ہے ایک سازش کے تحت، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا ثانیہ ہو یا چاہے یہ آج کا جو افسوسناک واقعہ ہو خزدار کا، اس ہر وقت ایک سازش میں لگا رہتا ہے. اور ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے اپنے جو رولز، کیونکہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، اور اگر یہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، تو بلوچ تو نہ ہی کہیں نیتے پر تو ہتھیار نہیں اٹھاتا، نہ ہی اس کو شہید کرتا ہے، نہ ہی بچوں کو مارتا ہے، نہ ہی جو خواتین ہیں ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی پیچھے کون ہے. کیونکہ حال ہی میں جو ان کے نام نہاد کمانڈر تھے، انہوں نے انڈیا سے سپورٹ مانگی تھی، اور یہ ہونا تھا کیونکہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کے اشاروں پر یہ ناچ رہے ہیں، اور ان سب کی جو نانی ہے وہ کون ہے. جی بالکل. اچھا، آپ نے کہا کہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے تو کر رہے ہیں، مگر ابھی ہم نے سرفراز مفتی نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی ہم نے اس کا شارٹ بھی سنوایا، اور میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ ایک بار پھر آپ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا. اور ایک بات جو اس میں سے مجھے کلک کی ہے وہ بہت اچھی لگی ہے، تو وہ ذرا ایک دفعہ پھر شارٹ سنوا دیجئے اگر ممکن ہو سکے تو. اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے، اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی، تب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا. اسکول گوئنگ بچے اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو، لعنت ہو تمہاری اس بلوچیت پہ، بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بالکل آپ نے سنا، اور میں نے یہ اس وجہ سے جمال، آپ شاید اس کے پیچھے جذبات سمجھ سکتے ہوں گے کہ آج انہوں نے ایک حد پہ آ کے یہ بات کہی کہ نالت ایسے پاکستانی ہونے پہ، نالت ایسے بلوچ ہونے پہ کہ جو دشمنوں کی سہولت کاری کرتے ہیں. یہ ایک سہولت کاری ہی، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور جگہ پہ اگر آپ اٹیک کریں، آپ اپنی بچیوں پہ، بچیوں کی وین پہ کہ جو اسکول جا رہی تھی، اور انہیں کہا ہے کہ ہم سبق سکھائیں گے. ابھی آرمی چیف بھی وہاں پہنچے ہیں، اس سے پہلے وزیر اعظم بھی اپنی تمام تر مصروفیات جو ہے وہ مؤخر کر کے کوئٹہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو
اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب واقعی سبق سکھانے کا وقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آج کا اٹیک ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا لیسٹ دے کوڈ گو. ٹھیک ہے جی. انہوں نے حال ہی میں جعفر ایکسپریس کا جو ثانیہ ہوا تھا، ان ہمارے ماؤں اور بہنوں کو یرغمال بنایا تھا انہوں نے. اور آج کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں دس از دا لیسٹ دے کوڈ گو. اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کنفیوژن جو ہے اس سے ہم نکلیں، کیونکہ ہر وقت پچھلے دور حکومت میں 2018 میں ہر وقت کہا گیا کہ ہم اپیزمنٹ کا پالیسی اپنائیں گے. کل بھی، آج بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ کہتے ہیں جی، اسمبلی فلور پر کہتے ہیں کہ جی ان سے مذاکرات ہونی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کس سے مذاکرات کریں؟ نہ ہی وہ دشمن جمال، آپ نے جو... کہا بھی کہ قیدی کے پیروکار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے بالکل جی، چاہیے. یہ بات آپ نے بالکل جی. کہی بھی آج نا کرنی. جی بالکل، جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو انہوں نے اپیزمنٹ پالیسی اپنایا. انہوں نے کہا کہ ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو اپیزمنٹ ریکنسیلیشن کے تحت ہم ان کو ایڈریس کریں گے. لیکن بات وہ ہے کہ کیا آیا وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ان کا ایم کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے؟ کسی بھی تنظیم کو آپ لے لیں، ان کا ایک ہی موقف ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنا. بلوچستان میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں، یہ جو تنظیم سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کرا رہے ہیں، ان کا ایک ہی موقف ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے خدا نخواستہ الگ کرنا. چاہے وہ اپنی جو وائلنٹ ایکٹس ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، اس کو جسٹیفائی کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم تعلیم کے لیے جدوجہد کریں. لیکن آج تو انہوں نے بچوں کو شہید کیا جو کہ تعلیم کی طرف ہی جا رہے تھے، تعلیم کا جو ان کا رائٹ ہے وہ حاصل کرنے جا رہے تھے. تو یہ کیسا ہمارا دشمن ہے کہ ہم ان سے جو ہے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہوش کی ناخن لینی چاہیے اور ہمیں آئینی ہاتھوں سے ان سے نپٹنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات سے کام نہیں چلیں گے اور مذمت سے بھی کام نہیں چلیں گے. میں اور خاص طور پر ہماری پارٹی جو گورنمنٹ بلوچستان ہے، ہر وقت یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے کئی قربانیاں دی ہیں. لیکن آج ابھی وقت آ چکا ہے کہ عوام بھی دیکھیے کہ کون کس کے اشاروں پر کھیل رہا ہے. اور ہم نے بارہ کہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں انڈیا ملوث ہے، را ملوث ہے. تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا جی. بالکل، ہم اس کنفیوژن سے تو نکلنا ہوگا. پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کا اب اگر ہم 10 سال پہلے کی بات کریں اور اب کی بات کریں تو ہم نے کوئی بلوچستان کے حالات میں کوئی بہت زیادہ بہتری یا بہت کوئی بدلاؤ دیکھا نہیں ہے. تو کوئی نہ کہیں نہ کہیں سے تو وہ شروعات ہوگی کہ اس کا حل نکلنا سٹارٹ ہوگا، جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل جی. کمپیریٹیولی اگر آپ ماضی کو دیکھیں، بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف ایک پوائنٹ تک جا رہے تھے. جیسے میں نے اپیزمنٹ کا کہا، جب سے ہم نے کہا ہے کہ نیشنل سرکل میں آپ آ جائیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ سے بھی انسینٹیو لیتے ہیں دہشت گرد، اور پھر وہاں جا کے اپنے کیمپس کو ریزیوم بھی کرتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان کا جو پورا ایشو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ٹھیک ہے، دوسرے چیزیں بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، انپیرللڈ جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے، لیکن وہ مین کاز نہیں ہے. وہ سپلیمنٹری ضرور ہو سکتا ہے، جس کو آج کل کے جو تنظیم ہے وہ جواز بنا کے اپنی جو وائلنس دہشت گردی ہے اس کو وائٹ واش کر رہے ہیں. آج بھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فوج کو ٹارگٹ کی، تو مجھے دکھائیں کون سا فوجی تھا اس بس میں. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج کے سپاہی مارے ہیں، تو مجھے دکھائیں کون سا فوجی، کون سا. ٹھیک ہے اے پی ایس کے بچے تھے، لیکن فوجیوں کے بچے تھے، لیکن بچے تھے نا، ہمارے قوم کے بچے تھے، ہمارے قوم کے مستقبل تھے. تو یہ اس کنفیوژن سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ بھائی بلوچستان کا جو مین مسئلہ ہے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، اسی لیے دہشت گردی ہوتی ہے. تو بلوچستان میں تو بلوچ کے علاوہ پٹھان بھی رہتا ہے، بلوچستان میں تو بلوچ کے علاوہ پنجابی بھی رہتا ہے. تو کیوں نہیں آج تک انہوں نے بندوق اٹھایا ریاست کے خلاف؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ فنڈڈ ہے اور اس کے پیچھے ایک ویژن ہے، میلیفیسنٹ ان کے ایمز ہیں کہ بلوچستان کو ہر حال ڈسٹرب کرنا ہے. اور آج جو کہ مودی اپنے ملٹری انسٹالمنٹس لوز کر چکا ہے، اپنے ایئر ڈیفینس، اپنے رافیل لوز کر چکا ہے، ہی نیڈ فیس سیونگ. اور وہ ملٹری
डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर उसके सामने है और वो अपना जो इंटरनेशनल केस है पूरी दुनिया के सामने हार चुका है। तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान और केपी में एम्पावर करेगा ताकि वो हालात खराब करे और जो है मोदी इसे अपने सर्कस में कैश कर सके। अच्छा, आज जो आपने देखा है कि बीजिंग में एक मुलाकात हुई है, हमारे वजीर खारजा हैं, उसमें अफगानिस्तान के भी उबरी हुकूमत के जो वजीर खारजा हैं वो भी शामिल हैं, और जाहिर है चीनी वजीर खारजा भी हैं। तो ये एक जो लॉबिंग हो रही थी, और इंडिया भारत अपने आप को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। आपको क्या, देखिए आपका तो ताल्लुक वहां से, और फिर आपने ये बात सब जानते भी हैं, और आज आपने स्पीच में भी अपनी ये बात कही असेंबली में कि मैं भी ऐसी ही दहशतगर्दी के नतीजे में यतीम हुआ हूँ। तो आपको बिल्कुल लगता, क्या आपको इत्तला थी कि बलूचिस्तान में, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जो कल रात से खबरें आना शुरू हुई हैं, अगर उनसे सीधी सीधी कैलकुलेशन हम करें तो ऐसी इत्तला थी कि बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। तो आपके भी इल्म में ऐसी बात आई होगी, जाहिर है आप वहां के लोकल हैं, वहां के रहने वाले हैं। बिल्कुल जी, ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक नई बात नहीं है कि जब जब हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दी है, खाओ पॉलिटिकली हो या इंडिया ने ये महसूस की है कि जो हमारा जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, जो हमारी जो रेलिवेंसी है इस खित्ते में और पूरी दुनिया में वो उससे बेहतर होती जा रही है, तो तब तब इंडिया ने जो है अपने प्रॉक्सीज के तहत वो काम किया है। जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का, आज बल्कि एक मैं मीटिंग में बैठा था किसी एनजीओ के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के तहत एक बहुत बड़ा फंडिंग बलूचिस्तान के लिए आ रहा था, और जब ये जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, वाकया हुआ, तो उन्होंने जो अपने फंड्स हैं वो रोक लिए। तो इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि बलूचिस्तान डेवलप हो, गवादर पोर्ट डेवलप हो। वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से बेहतर हो। और जो मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन की है, वो समझता है कि पाकिस्तान अभी टेक ऑफ करने वाला है, खाओ टेक्नोलॉजी की मुद में हो या जो हमारे दूसरे माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, हम टेक ऑफ करेंगे, एक ना एक दिन इंशाल्लाह करेंगे। तो इंडिया कभी ये नहीं चाहता कि बलूचिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ करे। तो वो हर वक्त कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो अपने जो सेपरेट एलिमेंट्स हो उन प्रॉक्सीज के तहत हो या उनके जो सॉफ्ट इमेजेस हैं जो कि नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके थ्रू जो है हमारे अमन को सबताज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, भारत तो ये काम कर रहा है और हम बार बार इसको कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे प्रोग्राम में डिस्कशन की थी, तो यही बात हुई थी। लेकिन जमाल, इसमें हम अभी ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, हमें ब्रेक पे से जब हम वापस आएंगे, लेकिन इसमें जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो बागी हैं, उनको भी मेरे ख्याल में उनसे भी बातचीत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारी मीर जमाल खान रईसानी से, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है नवाब गौस बख्श बारूजई साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं, केयर टेकर। आज का जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, इस पर क्या ही कहे कि दुश्मन ने किस तरह से वार किया है। मगर मैं अभी जमात से भी ब्रेक से पहले ही बात ये कर रही थी कि जो इसकी जड़ है बलूचिस्तान में, खास तौर पे जो इनकी जड़ है, हमें उनको इंगेज करना होगा, उसको खत्म करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली कि कुछ जब से ये दहशतगर्दी का पाकिस्तान को, खास तौर पर बलूचिस्तान को सामना है 10-12 साल में, कुछ हमें कुछ अच्छी कोई खबर सुनाई नहीं दे रही है, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। वो नेशनल एक्शन प्लान
جو کہ 10 سال پہلے بنایا گیا تھا اس پر بھی ہمیں کوئی عمل درآمد اس طریقے سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جب اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی، سیدھی سی بات ہے، بلوچستان میں جو مسئلہ اس وقت تک درپیش ہے، ڈے ون سے لے کے آج تک 1947 سے، تو بہرحال ایشوز کے لیے کچھ نہ کچھ تو وجوہات تو ہوتی ہیں. اس وقت پولیٹیشنز نے جس طریقے سے رخ لیا، یا کانفرنس یا جماعتوں نے جو بھی اس طریقے سے سوچا کہ بلوچستان پاکستان میں کیسے گیا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے پاکستان خان افقلات نے آپٹ کیا اپنا پاکستان کے لیے، اور باقی دوسری شاید جو برٹش بلوچستان کہلاتی تھی وہ تو آئے اس کے ریفرنڈم کے ذریعے انہوں نے انیکس کیا پاکستان کے ساتھ. بہرحال بہت سی غلط فہمیاں درمیان میں پڑ گئی، جس میں کمزور سیاست اور ہر ایک کا اپنا مقصد وہ جو تھا اس نے پھر تھوڑی سی پاکستان میں شروع میں ہی ایک مصیبت بنا دی، اور پولیٹیکلی ہم جو ہے ایک وہ نہیں بنا سکے، ایک اچھے قسم کا کیا کہ اس کو سسٹم نہیں ایوالو کر سکے کہ ہم اس خطے کو جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور آپ کو بتایا ہمارے قبائلی جو تھے بلوچ اور پشتون دونوں، یہ سارے کے سارے مذہب کے لحاظ سے سارے ان کے لیے مذہب کی بڑی اہمیت تھی. تو وہ یہ ہوا کہ سیاست صحیح طریقے سے اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی بہت سارے لوگ تھے جو اپنی مرضی کرتے تھے، سب جماعتیں تھیں، کانفرنس بھی تھی، ویسے سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، لیکن اتنی زیادہ ترقی نہیں کر چکی تھی جتنی آج. پھر مولوی صاحبان بھی تھے، وہ بھی تھے، تو ایک پولیٹیکل پینڈیمونیم بھی بن گیا تھا، کوئی سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہے تھے. خان صاحب کے ایک بھائی جو تھے عبدالکریم خان، وہ قوم پرستوں کے ساتھ تھے، وہ قوم پرست تھے خود. خان صاحب کا نیریٹو اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کے ساتھ قائد اعظم صاحب کے ساتھ بھی ان کی اچھی خاصی الیکٹ تھی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. لیکن جو انسرجنسی ہوئی جس میں پرنس عبدالکریم خان جو ہے نا آغا، وہ کابل چلے گئے، افغانستان چلے گئے. تو وہ وہاں سے جب واپس آئے تو کیونکہ وہ ہمارے عزیز بھی ہیں جی، تو میں اندر کی بات بھی جانتا ہوں کہ جب انسرجنسی اس وقت کی ختم ہوئی تو 2 ڈویژن بلوچستان میں ہوتے تھے، ایک تھا کلات ڈویژن، ایک تھا کوئٹہ ڈویژن. کلات ڈویژن میں جو تھے راجہ احمد خان کمشنر تھے، اور کوئٹہ ڈویژن میں کافی آگے آ کے وہ ایک اپنے نصر من اللہ صاحب کمشنر تھے. تو خان صاحب کے ساتھ جو گپ شپ ہوتی تھی، آغا عبدالکریم جیل میں تھے جب وہ واپس آئے وہاں سے افغانستان سے، تو وہ پکڑے اندر تھے. اندر اس میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، بابا بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے خان صاحب سے کمشنر کلات نے پوچھا کہ ہم خان صاحب اگر آپ حکم کرتے ہیں تو ہم اس کو آغا عبدالکریم کو جو ہے ریلیز کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کہنا نہیں، اس کو چھوڑ دو، فی الحال رہے جیل میں، ٹھیک ہے جی. تو اب کی سیاست کا عجیب کھیل ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے. پھر بعد میں جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس ڈاکٹر نے صحیح نہیں سوچا جس کا کام تھا، اس لیے یہ معاملات بڑھتے گئے جی. بلوچستان پاکستان میں اچھا خاصا آ گیا. خان صاحب کے ساتھ جو رویہ رہا اسٹیبلشمنٹ کا وہ ٹھیک نہیں تھا، کمنڈیبل نہیں تھا. خان صاحب جو میں نے بچپن ان کو دیکھا، جوانی میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جب گورنر تھے بلوچستان کے، وہ جب جی نواز صاحب تھوڑا سا یہ سے اور ہے کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف آ جاتے ہیں. میں بھی وہی بات کر رہی ہوں، آپ نے بھی اس کو ایک واقعے کے ذریعے، حالات کے ذریعے سمجھانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں، مگر مین پوائنٹ ہے، مین ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ابھی جمال جو کہ نوجوان ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے تھے. لیکن اس کا مین، جو آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کیا سمجھتے؟ کئی دہائیاں آپ نے دیکھی ہیں، دور ادوار دیکھے ہیں، دہشت گردی دیکھی ہے، لیکن اس کا آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟
کہ اب وہ کون سی ایسی اسٹریٹجی پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بلوچستان جو دہشت گردی کی لپیٹ میں، وہ بلوچستان جو دہشت گردی کی لپیٹ میں. یہ سلسلہ تو کافی دہائیوں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل، میں آپ سے یہی کر رہا تھا کہ اگر ہم جس کا کام ہے وہی اپنا کام صحیح طریقے سے کرے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا کہ بھائی اسٹارٹ وہیں سے ہوا. اور 70 کی دہائی میں جب صوبہ بنا بلوچستان، اس کے بعد پہلی حکومت بھی بنی 70 کے الیکشن میں. نیشنل عوام پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جو تھی وہ آ کے حکومت میں آئے. جی جمہوری قصہ تھا، جمہوری کہانی تھی. پیپلز پارٹی اوپر آئی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی ساتھ، ان کی جمعیت علماء اسلام، ان کے 3 MPs تھے، 8 پہ پیپلز نیب کے نیشنل عوام پارٹی کے، یہ آپ کے 11 ہو گئے. جی تو اس کے بعد باقی بھی 21 کا ہاؤس تھا جی بلوچستان کا. جوال ثانی کے والدین بھی، ان کا بڑا خاندان ہے جی. تو نوزادہ جو ہے ان کو پتہ ہو گئے ہیں، چھوٹے ابھی تک ان کو اتنا سارا علم ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال سیاست تو ان کے گھر میں بھی شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو نواب صاحب ان کے دادا بھی تو پہلے سویلین گورنر تھے بلوچستان کے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ان کو گورنر بنا دیا گیا. اس سے پھر وہاں سے خراب شروع ہونے ہو گئے کہ جب کانفرنس پارٹی، نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور کچھ مسلم لیگ قیوم گروپ جی، جس کا شعر تھا اس زمانے میں، اب بھی شعر ہے لیکن پچھلی طرف ہے، تو یہ اس وقت انہوں نے گورننس دیکھی اور ان لوگوں نے کچھ کی. اس کے بعد جب نیب کی جو گورنمنٹ بنی تو اس میں نوجوان جو کانفرنس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خانہ افقالات تو ظاہر ہے لوگ وہ ان کے بلوچستان کے بلوچوں میں حکمران وہی رہے ہیں بلوچستان کے، باقی کوئی حکمران نہیں رہا. جی تو اب اس طرح سے پوزیشن یہ ہوئی کہ جو نوجوانوں کو پوائنٹ آف ویو کو کیا کہتے ہیں جی ڈیسپریشن مل گئی. اگر یہ صحیح طریقے سے اس زمانے میں ہینڈل کرتے تو یقیناً جو ہے نا معاملات بہت صحیح چلتے. بہرحال حالات خراب ہوتے گئے، پاور کی گیم شروع ہو گئی، ڈیموکریسی کے عجیب قسم سے آئی تھی. بھٹو صاحب کو وہ حکومت توڑنی پڑی سردار اللہ خان کی. اس کے بعد پھر نواب اکبر خان بھٹی بھی درمیان میں آ گئی. یہ سارے فیکٹر مل کے پاورز کے لیے تھے. جمہوری قوتیں کچھ اور ہوتی ہے، جمہوریت سیاست کے ذریعے سے جب آپ آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے تو پھر وہ ٹرائبلزم نہیں رہتا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہو گیا کہ پھر کافی سارے مسائل ہے، بہت لمبا سلسلہ ہے، بہت آسان کام ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو گئی ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہیں تو وہ بالکل بلوچستان بالکل ٹھیک ہو جمال، سکتا ہے. میں چاہوں گی کہ ذرا جمال کو بھی اس ڈسکشن میں دوبارہ سے شامل گفتگو کر لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ فیل ہو گئی ہیں، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ فیل ہو گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ سارے کے سب کو ایک اچھے طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں جمال آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، نواب صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ان کا اوپینین ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں ہافلی میں ایگری کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کا ایشو ہے ہافلی پولیٹیکل ہے، 100% نہیں. ہافلی پولیٹیکل اس لیے ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی یا جب ہم بات کرتے ہیں میرٹ کی، گڈ گورننس کی، تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو دہشت گردی کو جواز بناتے ہیں انہی چیزوں کو لنک کر کے سپلیمنٹ دے کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملبہ پورا ہے یہ پولیٹیکل ایکٹرز کے اوپر گھر جاتا ہے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے اس میں سیکورٹی فورسز جو ہے ان کا کام ہے، اور خاص طور پر کیونکہ اگر ہم اس وقت جنگ کے ماحول میں ہیں اور 2 قسم کی جنگ بلوچستان میں ابھی تک لڑے جا رہے ہیں. پہلا جنگ جو آپ کو خود پتہ ہے کہ ڈائریکٹ وائلنس ہے، دوسرا جنگ ہے انفارمیشن وارفیئر کی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اسے ڈائم
فل کے اپروچ کو استعمال کریں, جدھر ڈی اسٹینڈس فار دا ڈپلومیسی, آئی اسٹینڈس فار انفارمیشن, ایم اسٹینڈس فار ملٹری, اور پھر ای اسٹینڈس فار اکنامکس. ٹھیک ہے جی. اس اپروچ کے تحت اگر آپ لے لیں تو بلوچستان از ہیوج بفر زون ویئر انٹرنیشنل پلیئرز آر پلئنگ. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑا جو میلیفیسنٹ ویژن ہے ایکسٹرنل فورسز کے, نیبرنگ فورسز کے, وہ بھی ہے. اور حل کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو جیسے نواب صاحب نے فرمایا کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو بٹھانا ہوگا, جینیون لیڈرشپ کو, جینیون جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگا تبھی جو ہوگی. ہے وہ ہم نہیں ملبہ اس کا ڈال سکتے. دفاعی تجزیہ کار جو ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور آج کا یہ افسوسناک واقعہ ہے, اس پر ہی ہم ڈسکشن کریں. افسوس کرنے کے لیے الفاظ بھی اب ہمارے پاس کم پڑ گئے کہ جس طریقے سے اس کا ریئیکشن آیا ہے. کچھ نہ کچھ ریئیکشن تو ہم متوقع تھا, مگر اس طرح کا ریئیکشن آئے گا یہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. بریگیڈیئر صاحب, اس کے اندر کیونکہ انڈین رول انوالو ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پرانے اصول کے پاکستان یہاں سے اٹھا کے بم مارے راؤ کے ہیڈ کوارٹر پہ, الفتح میزائل ہے ادھر بھی فائر کرتا. جواب تو یہ بنتا ہے نا, لیکن پاکستان ایسا کرتا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں آج تک بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگایا جس طرح بھارت الزام لگاتا ہے. اب پاکستان کو یہ کیس جو ہے اس کو لے کے صرف اپنے اندر تک نہیں رہ جانا چاہیے, یا آپ اس کیس کو اپنے اندر ہی دبا کے نہ رہ جائے, بلکہ اس کیس کو ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو میڈیا کے سامنے لایا جائے اور میڈیا کے سامنے اس کی پروپیگیشن کی جائے کہ بھئی میڈیا کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کو جو ہے وہ ایک جنگ کے لیے ہمیشہ دہشت گردی کو دبانے کے لیے اور دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, ان کے سامنے انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور انڈیا کا جو بیہیویئر ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے. اس میں 100% جو سافٹ ٹارگیٹس وہ ہٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگیٹ بار بار ہٹ کر رہے ہیں تو کس طرح کی طریقہ کار سے ہٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کافی اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو پھر وہ وقوع پذیر بارہا ہوتی رہیں گی. تو ہم کب تک الزام تلاشی کرتے رہیں گے, کب تک ہم اس کے اوپر ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو شامل کرنے کی پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایشوز کے ساتھ جو ہے وہ کائنیٹک آپریشنز ہے, کہ آپ نے کائنیٹک آپریشن کے ذریعے اس چیز کو تمام چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح اس کو جواب دینا ہے. اگر ہم ایک براڈ بیس وار جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑیں گے تو خالی صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے یا پولیٹیکل اچیومنٹ سے یا پولیٹیکل ریمیفیکیشن سے یا پولیٹیکل امپروومنٹ سے تو کیس حل نہیں ہوں گے. ان کیس کو حل کرنے کے لیے تو آپ کو کائنیٹک اور پولیٹیکل دونوں کا ایک ایسا کمبینیشن کرنا پڑے گا جس کے ذریعے آپ اس چیز کو وہ بہت مؤثر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اور اگر نہیں ہینڈل کریں گے تو یہ لوگ تو بار بار جس طرح کر رہے ہیں اس طرح یہ بار بار اس چیز کو ٹارگیٹ کرتے رہیں گے, اور ہم کب تک اس چیز کو برداشت کریں گے. یہ بہت سیریس چیز ہے. تو پولیٹیکل میئر تو جاری ہیں, لیکن پولیٹیکل میئر کے ساتھ ساتھ سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو ایک بائی فورس اور وہ ان تمام لوگوں کے جو ڈی ایل اے اور ڈی آر اے ہے ان کے ٹھکانے بھی جو افغانستان کے اندر ہیں یا ان کے ٹھکانے جو انڈیا کے اندر ہے یا وہ ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے انڈیا میں, وہاں پہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ 2 الفتح میزائل ادھر بھی مارے جائے, کیونکہ اس طرح باز نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت ہاتھوں سے باز نہیں آتے, اور یہ قسم کے لاتوں کے بوت ہے جن کی ایکٹیویٹی آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے سامنے نظر آتی جا رہی ہے. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو میرا خیال وہ یہ لیویج بوت پیراڈائز, یہ جتنے گروپ ہیں سب کے بیسز جو ہے انڈیا کے اندر بنتے ہیں. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیٹ فور ٹیٹ کرے تو اس کا تو مطلب اسٹیٹ آف یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بھی وہاں جا کے اس قسم کی ایکٹیویٹی کروا دے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا. یہ جو انڈیا جو ہے اس طرح باز ہی آئے گا. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے معصوم بچوں کو معصوم لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کرتے رہنا ہے. ہمیں اپنا جو رسپانس ہے اس کو انہانس کرنا پڑے گا.
اس کو بڑھانا پڑے گا اور وہ اسی وقت بڑھے گا. سر آپ نے بہت اچھا آپ نے کہا کہ کمبینیشن جو ہے وہ بنانا پڑے گا. جمال بس ایک شارٹ کامنٹ کیجیے گا, وقت صرف 1 منٹ کا باقی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک اچھا کمبینیشن بنا کر ان چیزوں کی طرف اس کا کوئی حل نکال پائے گی؟ لیکن جی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلے کا حل سمارٹ کنیکٹنگ ہے, اور کنیکٹنگ پر بھی ہم پورا اس پر بھی اتر نہیں سکتے. سمارٹ ہمیں کرنا ہوگا, کیونکہ جو آپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہمیں حالات ہے وہ بھی ٹھیک کرنی ہوں گی, خواہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, بیسک چیزیں ہوں ان کو بھی ہمیں, تاکہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ برقرار رہ سکے اور جو دہشت گردی ہے وہ فلرش نہ ہو. جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی گیسٹ کا, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اب کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور اب دشمن کو چھوڑا نہیں جائے گا, اور واقعی یہ جو سافٹ ٹارگیٹ ہے اب یہ دشمن کو پتا چلے گا کہ اس کے لیے کتنا بڑی مشکل جو ہے کھڑی ہو گئی ہے ان حالات کی وجہ سے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. پاکستان زندہ باد.